अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे एक हम पेशा के कत्ल का मुकदमा इत्तेफाक से मुझ तक पहुंच गया था। इस केस में जिस शख्स को मुलजिम नामजद किया गया था वो मेरा एक देरीना शनासा था और इसकी बीवी की दरख्वास्त पर मैंने ये केस अपने हाथ में लिया था। अकील बज़्मी मरहूम और मकतूल एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील था। कहते हैं कि मरने वाले की बुराई नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद सब अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कहानी की इब्तिदा में मैं अकील बज़्मी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। अल्लाह माफ़ करे। मौसूफ अपने पेशे के लिहाज से एक कामयाब और धांसू किस्म के वकील थे। उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में नाम और पैसा खूब कमाया था। इनकी वकालत की ताब न लाते हुए सैकड़ों मुल्ज़िमान उम्र कैद और सज़ाए मौत के हकदार ठहराए गए थे, जिनमें गालिब तादाद मुसीबत ज़दा बेगुनाहों की थी। अक्सर लोगों को अदालत के अहाते में ये कहते हुए भी सुना गया था कि एक तो अकील और ऊपर से वकील। ये तो ऐसे ही है जैसे डबल पत्ती राजा जानी। मकतूल के मुख्तसर तारुफ के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। वो माह अक्टूबर का इख्तिताम था। मौसम गर्मा पूरी तरह रुखसत नहीं हुआ था, ताहम इन दिनों रातें गुलाबी जाड़े का एहसास दिलाती थीं। ऐसी एक खुशगवार रात मैं सोने से पहले कानूनी किताब का मुतालिया कर रहा था कि मेरे घर की टेलीफोन की घंटी बजी। इन दिनों फ़ोन के नाम पर सिर्फ लैंडलाइन कनेक्शन ही हुआ करते थे। सेल फोन और दूसरे नेटवर्क अभी मुतारिफ नहीं कराए गए थे। मैंने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। मेरे हेलो के जवाब में एक घबराई हुई निस्वानी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। क्या बेग साहब बात कर रहे हैं? वकील मिर्ज़ा अमजद बेग। अगर आपने रात के 11 बजे किसी वकील बेग साहब के घर में फ़ोन किया है तो फिर मैं ही आपका मतलूबा बंदा हो सकता हूँ, मैंने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। सच्ची बात तो यह है कि मैं दूसरी तरफ बोलने वाली को पहचान नहीं पाया था। वैसे आप कौन हैं? मैंने पूछा। और आधी रात को फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मेरा नाम फरीहा है, उसने बताया, कासिम की बीवी। मेरे शौहर ने आपके नए घर में काम किया था और आप इसके काम से बहुत खुश हुए थे और आपने कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी कोई कानूनी परेशानी घेर ले तो हम आपको फ़ोन करें। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर तलाश किया है। फरीहा एक ही सांस में काफ़ी कुछ कह चुकी तो मुझे फ़ौरन से पेशतर वो जोड़ा और उनकी खूबियाँ याद आ गईं। कासिम एक अनपढ़ ज़हीन शख्स था। उसने अपनी मेहनत और तवज्जो से कई काम सीख रखे थे, जिनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और मोटर मैकेनिक के शोबे सर फहरिस्त थे। और वो पेंटर भी था। इनके अलावा दीगर दर्जनों खूबियों में एक हुनर कुर्बानी के जानवर ज़ुबह करने का भी था। वो अल्लाह का बंदा बकरे से लेकर ऊँट तक हर छोटे बड़े जानवर को गिराने और महारत से ज़ुबह करना जानता था। हाँ, ये सच है कि मैंने अपने घर के पेशतर काम कासिम ही से कराए थे और इससे वो वादा भी किया था जिसका भी फरीहा ने जिक्र किया था, यानी किसी भी कानूनी पेचीदगी में इनकी मदद करना। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फरीहा ने गुलूगीर आवाज़ में बताया। फरीहा एक हाउसवाइफ थी। इसकी उम्र 45 के करीब थी। वो कासिम से 5 साल छोटी और 3 गुना मोटी थी। तालीमी मैदान में वो दोनों हम पल्ला थे। वो 3 बच्चों के साथ अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इन्हें किसी कानूनी पेचीदगी के हवाले से मेरी यानी एक वकील की ज़रूरत पेश आ गई थी। ये कब की बात है? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। और इसकी गिरफ्तारी का सबब क्या है? ये 2 दिन पहले का वाक़या है, उसने बताया। और कासिम पर एक शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम है। इस वक्त कासिम कहाँ है? आज 28 अक्टूबर की तारीख थी। फरीहा के बयान की रोशनी में कासिम की गिरफ्तारी 26 अक्टूबर को अमल में आई होगी। इस हिसाब से कासिम को रिमांड पर पीसी में होना चाहिए था। वो थाने की हवालात में बंद है और पुलिस वाले से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। एक दिन कासिम को अदालत में भी पेश किया गया था। मैं कानूनी झमेलों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। किसी हमदर्द ने मुझे मशवरा दिया है कि मुझे अपने शौहर के लिए
کسی قابل وکیل کا بندوبست کر لینا چاہیے، ورنہ قاسم کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں دن بھر سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں اور کیسے کسی وکیل کا انتظام کروں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں آپ کا نام آیا۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا فون نمبر تلاش کیا اور اب آپ سے بات کر رہی ہوں۔ فریحہ کی اضطراری بپتا سے بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، قاسم پر کس کے قتل کرنے کا الزام ہے؟ ہم نے 1.5 ماہ پہلے گھر تبدیل کیا ہے، اس نے بتایا۔ اب ہم لوگ خداداد کالونی میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم صدر کے علاقے میں رہتے تھے۔ صدر والے گھر میں بہت سے مسائل کا سامنا تھا اور اسی لیے ہم نے رہائش تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، مکان خالی کر کے حساب کتاب کے سلسلے میں قاسم اور مالک مکان کے بیٹے میں ملاقات ہوئی تو اس بندے نے ایڈوانس کی پوری رقم واپس نہیں کی۔ قاسم نے جب اس ناانصافی پر احتجاج کیا تو مالک مکان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے ان کے گھر کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس پر قاسم اور اس شخص میں گرما گرمی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو رقم ایڈوانس سے کاٹی ہے وہ کسی صورت واپس نہیں کرے گا۔ اگر قاسم کو وہ پیسے چاہیے تو تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دے یا عدالت سے رجوع کرے۔ اس پر قاسم نے غصیلے لہجے میں کہہ دیا، میں اپنے پیسوں کے لیے پولیس کے پاس جاؤں گا اور نہ ہی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مجھے اپنی رقم وصول کرنا آتا ہے اور وہ میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لوں گا۔ تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ مالک مکان کے بیٹے کو گرمی دکھا کر قاسم وہاں سے آ گیا تھا۔ جب قاسم اس ہوٹل سے نکل رہا تھا تو اس بندے کی دھمکی آمیز آواز اس کے کان میں پڑی تھی، میرا نام عقیل بزمی ہے، میں نے درجنوں لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے، تمہاری حقیقت میری نظر میں ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں، تم میرا کیا حشر کرو گے؟ میں تمہیں کسی ایسے مقدمے میں الجھا دوں گا کہ تمہاری 7 نسلوں کی زندگی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزر جائے گی۔ تم ایک وکیل کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ قاسم نے جذبات میں بہت کچھ کہہ دیا تھا لیکن گھر تک آنے تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نقصان پر فاتحہ پڑھی اور چند روز ہی میں اس ناخوشگوار واقعے کو بھول گیا۔ اس بات کو لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اب اسی وکیل عقیل بزمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کے قتل کے الزام میں قاسم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے فریحہ کی پریشانی کو پوری توجہ سے سنا اور آخر میں پوچھا، قاسم کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں کل کسی وقت تھانے جا کر قاسم سے تفصیلی ملاقات کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر قاسم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، اس نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، میں آپ سے روبرو بھی ملنا چاہتی ہوں۔ میں سہ پہر سے رات 9 بجے تک اپنے آفس میں ہوتا ہوں، میں نے کہا، آپ کسی بھی دن ان اوقات میں آفس آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے فریحہ کو اپنے آفس کا ایڈریس سمجھا دیا۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ فون کے ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے وہ ضخیم کتاب اٹھا لی اور دوبارہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میرے محدود علم کے مطابق میڈیکل اور قانون ہی 2 ایسے پیشے ہیں جن میں ایک ڈاکٹر اور وکیل بن جانے کے بعد ضخیم کتابوں کے مطالعے سے جان نہیں چھوٹتی اور انسان خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کتابوں میں سر کھپاتا رہتا ہے۔ آئندہ روز عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بھرپور لنچ کیا، پھر قاسم سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں کسی ملزم سے ملاقات کرنا جوئے شیل لانے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن میں نے فرحت کی ثابت قدمی اور استقلال سے ایسے اسباق سیکھ رکھے ہیں کہ مجھے اس دشوار کام میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس روز بھی میں نے اپنی آزمودہ تراکیب استعمال کر کے بآسانی قتل کے ملزم قاسم سے کم و بیش آدھے گھنٹے کی ملاقات کر لی اور اس کی مبنی بر حقیقت رودات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے اور کسی گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر قانونی کاغذات پر اس کے دستخط کرائے اور تسلی دلاسا دے کر وہاں سے آ گیا۔ قاسم کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔
تاہم اس میں سیکھنے کا مادہ بدرجاتہ موجود تھا۔ دیگر دستکاریوں کے علاوہ اس نے کسی حد تک اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور اس کا یہ لکھنا پڑھنا دراصل کام چلاؤ کے زمرے میں آتا تھا، جس سے اس کا کام بخوبی چل رہا تھا۔ اس نے تمام ضروری کاغذات پر اردو میں دستخط کیے تھے۔ اسی شام فریحہ بھی مجھ سے ملنے آفس پہنچ گئی۔ میں نے اسے بھی اچھا خاصا وقت دیا اور سمجھانے بجھانے کے بعد رخصت کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تھی، خاصی حواس باختہ ہو رہی تھی، لیکن جاتے وقت وہ کافی سنبھلی ہوئی اور پراعتماد دکھائی دیتی تھی۔ دراصل پولیس اور کورٹ کچہری کے معاملات بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور سادہ مزاج غریب انسان تو کچھ زیادہ ہی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس نوعیت کے حالات میں صرف دو قسم کے لوگوں کو ٹینشن فری اور اطمینان کی دولت سے مالا مال پایا ہے۔ نمبر 1، جس کے پاس طاقت اور اختیار کی کوئی کمی نہیں، اور نمبر 2، جس کا اپنے پروردگار پر پختہ یقین ہو۔ ایمان اور یقین کی قوت کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ اور سمندر بمقیم کوزہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا تصرف اور کیا ہوگا؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح رہے کہ ان میں سے کئی ایک باتیں مجھے بعد میں ادھر ادھر سے پتہ چلی تھیں، جنہیں میں نے اس خلاصے میں شامل کر لیا ہے تاکہ واقعات کا تسلسل قائم رہے، اور کہانی میں دلچسپی کے عنصر کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے دانستہ کچھ باتیں چھپا بھی لی ہیں، جن کا ذکر مناسب مواقع پر کیا جائے گا۔ صدر کا علاقہ ہمیشہ ہی سے گنجان آباد رہا ہے، اگرچہ آج کئی ایک جدید طرز کی تعمیر کی حامل رہائشی عمارتوں نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے، لیکن اب بھی غالب تعداد پرانی عمارتوں ہی کی ہے۔ انہی قدیم رہائشی عمارتوں میں ایک حاجی منزل بھی تھی، جس کا مالک حاجی یعقوب تھا۔ یہ کارنر کے ایک 55 مربع گز پلاٹ پر تعمیر شدہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، جس کے گراؤنڈ فلور پر 2 چھوٹی دکانیں تھیں، جن میں ایک بسم اللہ بیکری اور دوسری ریکو ڈرائی کلینر تھی۔ ان کے اوپر تینوں منزلیں رہائش کے لیے تھیں، جن کا زینہ بغلی گلی سے تھا۔ پہلی منزل پر ایک بیوہ خاتون صغریٰ بیگم اپنے جوان بیٹے عدنان کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ عدنان گل بہار یعنی کہ گولی مار میں واقع ایک سینیٹری اینڈ ٹائلز کی بڑی دکان میں بطور سیلزمین کام کرتا تھا۔ کسی زمانے میں یہ عالی شان دکان عدنان کے باپ سعید خواجہ کی ہوا کرتی تھی۔ حالات کی ایک بے رحم کروٹ نے سب تہس نہس کر دیا تھا۔ اب سعید خواجہ اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا، اور وقت کی ستم ظریفی تھی کہ عدنان آج اسی دکان میں ایک معمولی سے ملازم کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور تھا، جو کبھی ان کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ صغریٰ بیگم بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، لہٰذا عدنان نوکری چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی ادویات، گھر کا کرایہ اور کچن اور دیگر اخراجات سب اسی کے ذمے تھے، اور وہ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ دوسری منزل پر میرا موکل قاسم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جو لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے اس مکان کو خیرباد کہہ کر خداداد کالونی میں جا بسا تھا۔ لیکن صدر والے اس گھر نے ملزم قاسم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اپنے سابق مالک کے مکان کے بیٹے کے قتل کے الزام میں اس وقت گرفتار ہو کر پولیس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تیسری منزل والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ جوڑا اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی 60 کا حصہ عبور کر چکے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی اکلوتا بیٹا کاشف، جو شادی کے بعد اپنی بیوی شازیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی مریدی میں آ گیا تھا۔ اس کی مرشدنی شازیہ اپنے ساس سسر کو سخت ناپسند کرتی تھی، لہٰذا اپنی پیرنی کے حکم پر کاشف نے اپنے ضعیف والدین کو گھر سے نکال کر اس مختصر سے فلیٹ میں آباد کر دیا تھا۔ اپنی سعادت مندی کا علم بلند کرنے کی غرض سے وہ اس فلیٹ کا کرایہ اور اس بڈھی بڈھے کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا رہا تھا، اور خود اپنی پیرنی اور مرشدنی کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ دونوں اولاد اور آخرت کی ہر نعمت سے محروم تھے اور قہر خداوندی کے طلبگار تھے۔ الغرض اس رہائشی 3 منزلہ عمارت کے ہر فلیٹ کی اپنی ایک عبرت اثر کہانی تھی، لیکن میرا فوکس اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم پر ہے، جو کچھ عرصہ پہلے اسی عمارت حاجی منزل کی دوسری منزل کا مقیم ہوا کرتا تھا۔ اس نے یہ فلیٹ چند مسائل کی وجہ سے چھوڑا تھا،
और मालिक मकान हाजी याकूब के वकील बेटे अकील बज़्मी के साथ होने वाली बदमज़गी की पादाश में कत्ल का मुलजिम ठहरा दिया गया था। हाजी मंजिल मकतूल के मफलूज बाप हाजी याकूब की मिल्कियत थी। इसके तीनों फ्लैट्स और नीचे वाली दोनों दुकानें किराए पर उठी हुई थीं। हाजी याकूब की उम्र 70 के करीब थी। वो पिछले 10 साल से मोहताजी की जिंदगी गुजार रहा था। इसकी दोनों टांगें मफलूज थीं। एक हादसे के नतीजे में वो अपने कदमों पर खड़े होने और चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। अकील बज़्मी की अकलौती औलाद नरीना था। हाजी याकूब की 4 बेटियां थीं जो सबकी सब शादीशुदा थीं। इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अकील बज़्मी के साथ खारादर के इलाके में रहता था, जो कि उसका आबाई मकान था। और अब उसके मफलूज बुढ़ापे का वाहिद सहारा अकील बज़्मी दर्जाए मकतूलियत पर फाइज हो चुका था। मुलजिम कासिम माहाना 800 रुपये किराया अदा किया करता था और उसने इस फ्लैट में रिहाइश इख्तियार करते वक्त एडवांस के तौर पर 5 माह का किराया यानी मुबलग 4000 रुपये अदा किए थे। एक बेडरूम एक लाउंज पर मुश्तमिल इस छोटे से फ्लैट के 800 रुपये किराए से अपने जहन को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। यह से कमोबेश 39-40 साल पहले का वाक़या है। दौरे हाजिर में ऐसे फ्लैट का किराया 25 से 30 हज़ार माहाना चल रहा है। अकील बज़्मी ने हिसाब किताब के लिए कासिम को टावर के इलाके में वाक़े कैफ़े ओके नामी एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। मज़कूरा रेस्टोरेंट मकतूल की रिहाइश के नज़दीक था और वो अक्सर रात को वहाँ बैठा भी करता था। रेस्टोरेंट का मालिक उसका बहुत ख्याल रखता था। कैफ़े ओके का बालाई कमरा अकील बज़्मी और उसी के जैसे करम फरमाओं के लिए मख्तस था, जहाँ मकतूल अपने मुलाकातियों की संगत में रोज़ाना 4 घंटे गुजारा करता था। कासिम को भी मकतूल ने वहीं आने को कहा। इस वक्त इन दोनों के अलावा इस साफ सुथरे कमरे में एक और शख्स भी मौजूद था, जिसका नाम वाजिद कुरैशी था। वाजिद एक सियासी आदमी था और उसका शुमार मकतूल के दोस्तों में होता था। मकतूल और मुलजिम आमने सामने बैठे हुए थे। इनके दरमियान मेज पर किराए का एग्रीमेंट रखा था। मकतूल ने अपनी जेब में से 3000 रुपये के करेंसी नोट मुलजिम की जानिब बढ़ाते हुए कहा, इस एग्रीमेंट की तहरीर के मुताबिक आपके 4000 रुपये बतौर एडवांस हाजी साहब के पास जमा थे। इनमें से 1000 काट लिए हैं। वो किस लिए वकील साहब? मुलजिम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं तो हर माह पाबंदी से किराया आपको दे रहा था। अगर आपको बिल्स की मद में कुछ रकम दरकार है तो 100-200 रुपये और रोक लें। मेरे ख्याल में 10 रोज़ बाद आने वाले बिल्स इससे ज़्यादा के नहीं होंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मकतूल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, आपका किराया बिल्कुल क्लियर है और यूटिलिटी बिल्स भी इतने के ही होंगे। मैं ये 1000 रुपये किसी और वजह से काट रहा हूँ। और कौन सी वजह? मुलजिम के इस्तफसार से उलझन झलक रही थी। आपने हमारे फ्लैट को जो नुकसान पहुँचाया है, मकतूल ने दो टोक अंदाज में कहा, यह कटौती इसी सिलसिले में है। यह आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं जनाब? मुलजिम ने बेयकीनी से मकतूल की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो उल्टा आपके फ्लैट का इस तरह ख्याल रखा है जैसे कि ये मेरा ज़ाती घर हो। आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। इन 4 सालों में मैंने आपको कभी किसी काम के लिए जहमत नहीं दी। इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग का कोई मसला हो या मोटरों की खराबी का इशू मैंने खुद ही ठीक किया है और माहाना किराए में से 1 रुपया भी नहीं काटा। और आप उल्टा मेरी तरफ 1000 रुपये निकाल रहे हैं। इंसान जहाँ रहता है वहाँ ये सब करना पड़ता है कासिम साहब, मकतूल ने रूखे लहजे में कहा। आपने ये सब करके हाजी साहब पर कोई एहसान नहीं किया। मेरा इशारा किसी और नुकसान की जानिब है। मुलजिम ने उलझनज़दा नज़र से मकतूल को घूरा और पूछे बिना ना रह सका, मसलन कौन सा नुकसान? मकतूल ने किराए का एग्रीमेंट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बेजारी से कहा, इसमें सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है। क्या आपने इन 4 सालों में कभी इसे पढ़ने की जहमत की? इसमें तमाम शराइत और कवायद व ज़वाबित बड़ी वजाहत के साथ दर्ज हैं। मैं तो ठीक से उर्दू नहीं पढ़ पाता, मुलजिम ने माजरत खाना अंदाज में कहा, और इस एग्रीमेंट में तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर तुम अनपढ़, जाहिल और गंवार हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मकतूल ने आपसे तुम पर आते हुए बरहमी से कहा, अगर तुम इस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ सकते थे तो किसी से पढ़वा कर समझ लिया होता। ये कानूनी दस्तावेज जिस पर तुम्हारे दस्तखत मौजूद हैं, इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए तैयार नहीं किया गया था। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ओनर जिस कंडीशन में फ्लैट किराएदार के हवाले कर रहा है, इसी कंडीशन में किराएदार ने मालिक मकान को वापस भी करना है। जबकि तुमने इन 4 सालों में फ्लैट का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है
और یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر کی طرح اس کا خیال رکھا ہے؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے غصیلی نظر سے ملزم کو دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے دونوں کمروں میں نئے پنکھے، کچن میں چولہا، اطلاعی گھنٹی اور تمام لائٹس وغیرہ بھی لگا کر دی تھیں۔ کوئی بھی مالک مکان ایسا فیور نہیں دیتا۔ اس وقت کچن کی اندرونی حالت انتہائی افسوسناک ہے۔ کچن کے اندر چولہا بھی کباڑہ بن چکا ہے۔ کچن والی فینسی ٹائلز پر چکناہٹ کے بدنما تہ در تہ دھبے دیکھنے والی آنکھوں کسی بھوت کے مانند ڈرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ واش روم کا دروازہ نیچے سے پوری طرح گل چکا ہے۔ تمہارے بیوی بچوں کو فوارے کے نیچے غسل فرمانے کا بہت شوق ہے، لیکن اتنی تمیز نہیں کہ شاور کا رخ کس طرف رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی 4 سال تک نہاتا رہا ہے۔ تمام دروازوں کے لاک غائب ہیں، ان کی جگہ چٹکنیاں لگا دی گئی ہیں۔ میں نے کچن اور واش روم میں اعلیٰ درجے کے ٹھنڈے گرم پانی کے نل لگائے تھے جو کہیں دکھائی نہیں دیتے، اب وہاں گھٹیا قسم کے نل نظر آتے ہیں، اور پورے فلیٹ کا پینٹ بھی بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ اس کنڈیشن میں کوئی پارٹی اس فلیٹ کو کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں نے تمہارے ایڈوانس میں سے 1000 روپے اس لیے کاٹے ہیں تاکہ فلیٹ کی حالت کو قابل قبول بنایا جا سکے، اور یہ ایگریمنٹ کے عین مطابق ہے۔ تم کسی انگریزی جاننے والے شخص سے اس دستاویز کو پڑھوا لو، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جا کر مجھ پر کیس کر دو۔ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے جناب، ملزم نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ آپ نے کرایہ دار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑی تاثر انگیز تقریر کی ہے۔ اس کے جواب میں اگر میں کرایہ دار کے حقوق گنوانا شروع کروں گا تو آپ اس تلخ حقیقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہر ماہ کرایہ وصول کر کے مطمئن ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں مالک مکان پر بھی کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں حقوق و فرائض کی جنگ لڑنے کا کیڑا کاٹ رہا ہے نا، تو بڑی شوق سے عدالت میں آ جانا۔ مقتول نے ملزم کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اب جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اس بحثا بحثی کے بعد ہی وہ گرما گرمی ہوئی تھی جس کا ذکر ملزم کی بیوی فریحہ نے اس رات فون پر مجھ سے کیا تھا۔ ملزم نے مجھے بتایا کہ مقتول سے اس کی بدمزگی کے دوران میں وہاں موجود مقتول کا دوست واجد قریشی بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گوشت پوش کا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سنگی مجسمہ ہو۔ میرے موکل نے اس امکان کا بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ ہوٹل پہنچا تو وہ دونوں دوست دختر انگور سے بھی دل بہلا رہے تھے۔ اس نے اس مختصر سے بالا خانے ریسٹورانٹ کے بالائی کمرے کی فضا میں سرکے کی جیسی بو بھی محسوس کی تھی، اور مقتول جب اس سے مذاکرات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں بھی خماری بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ بعد ازاں میری تحقیق نے ملزم کے تمام خدشات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ ٹاور کے علاقے میں واقع کیفے اوکے نامی اس ریسٹورانٹ کے بالائی کمرے میں اس نوعیت کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں۔ مقتول کا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کاروباری گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ شوق پورا کرنے کی آزادی بھی حاصل تھی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، میرا موکل ایک مزدور پیشہ غریب انسان ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل بھی۔ یہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس لیے معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کی ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے رزق حلال کمانے کے لیے آزاد کر دیا جائے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یہ کوئی معمولی سی چوری یا ٹریفک کا کوئی قانون توڑنے کا کیس نہیں ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کے خلاف زور آزمائی کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، ایک قانون داں کی جان گئی ہے، صرف اس بنا پر ملزم کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی غریب شخص ہے۔ اس فارمولے کے تحت تو ہر مزدور اور غریب انسان کو ہر نوعیت کا جرم کرنے کا گویا لائسنس مل جائے گا۔ وکیل استغاثہ کے آخری جملے پر حاضرین عدالت میں ہلکی پھلکی چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ جج نے چوبی ہتھیلیوں کو مخصوص انداز میں چلایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، آرڈر 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 ان مائی کورٹ۔ اگلے ہی لمحے کورٹ روم میں خاموشی چھا گئی۔ جناب عالی، میرا موکل بے قصور ہے، میں نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کسی گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ وقت آنے پر میں اس کی بے گناہی کو ثابت کر کے اس کے خلاف کی جانے والی سازش کو بھی بے نقاب کر دوں گا۔ وقت آنے پر وکیل سرکار نے استہزائی انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا،
میں اپنے فاضل دوست کی پیش کردہ تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں یور آنر، اس کے لہجے سے طنز ٹپکتا تھا۔ جب ڈیفنس اپنے موکل کی بے گناہی کو ثابت کر کے ملزم کے خلاف رچائی جانے والی سازش کا پردہ فاش کر دیں گے تو مجھے ملزم کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر مجھے تپانے کی غرض سے کہا، اور وہ ناممکن وقت آنے تک میں ملزم کی ضمانت کے خلاف جاتے ہوئے اس خطرناک شخص کی مسلسل عدالتی ٹرائل پر رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ ملزم کی عمر 50 سے تجاوز کر رہی ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی زندگی میں کسی معمولی سے معمولی جرم کا سراغ بھی نہیں ملتا، لہٰذا اسے خطرناک شخص قرار دینا زیادتی ہوگی۔ وکیل استغاثہ حیران ہونے کی بجائے بہت ہی چالاکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ جبران ندیل ایک منجھا ہوا پبلک پراسیکیوٹر تھا، اسے مقتول سے بھی اونچے پائے کا وکیل سمجھا جاتا تھا۔ میں مقتول کی طرح جبران ندیل کے کارناموں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ کوئی بھی شخص اپنے جنم کے وقت جس طرح مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ اس دنیا میں قدم نہیں رکھتا، ویسے ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 50 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کوئی جرم نہیں کرے گا، اور وہ جیسا پاک دامن پیدا ہوا تھا وہ ویسا ہی بے قصور اور بے گناہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا، دنیا بھر کی عدالتوں کے ریکارڈ پر ایسے کیسز بھی موجود ہیں جب کسی شخص نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی کسی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، یعنی 60، 70، 80 سال کی عمر میں، اور یہاں تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ پولیس کے پاس ملزم کے خلاف اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ کسی بھی قیمت پر اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے موکل کے عدالتی ٹرائل کے خلاف نہیں جا رہا ہوں یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے معزز عدالت سے ملزم کی برئیت کے لیے نہیں بلکہ ضمانت پر اس کی رہائی کی استدعا کی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی کفالت کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ باقی عدالت بھی یہیں ہے اور کیس بھی یہیں، دونوں جانب سے ٹھوس ثبوت اور دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے جبران ندیل کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں کہا، یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان، پھر ڈر کاہے کا؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا اور کہا، آلۂ قتل وہ خطرناک چھری ملزم کی ملکیت ہے اور اس کے دستے پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ملزم کی جائے وقوع پر آمد و جامد کا ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے۔ دیگر درجنوں ایسے عوامل اور ثبوت بھی استغاثہ کو حاصل ہیں جو ملزم کو مجرم ثابت کر سکتے ہیں، لہٰذا ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ پھر اس نے ایکیوز باکس میں کھڑے میرے موکل کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ہی از اے کولڈ بلڈ مرڈر، یعنی کہ بے رحم اور شفاف قتل۔ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یس آئی مین اٹ۔ شکریہ میرے فاضل دوست، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر گھوم کر جج سے مخاطب ہوا، جناب عالی، میرے موکل کی درخواست ضمانت تو زیر سماعت ہے ہی، میں اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے ایک استدعا اور بھی کرنا چاہوں گا۔ کیسی درخواست؟ جج نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔